अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि जो जंग की सूरत हाल है वो काफ़ी खौफनाक होती जा रही है और जंग बढ़ के अब पूरे गल्फ को भी अपनी लपेट में ले चुकी है। ईरान ने तवक्को से बढ़कर रिटेलिएट किया है और एक ज़ख्मी शेर की तरह इस वक्त ईरान की तरफ से हमले जारी हैं। ये बात ठीक है कि ईरान का भी बेपनाह नुकसान हुआ है, लेकिन जो ईरान का नुकसान हुआ है वो हो चुका है और ये एक्सपेक्टेड था कि जब ये ममालिक इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करेंगे तो ज़ाहिर है कि उसका नुकसान होगा। लेकिन इन ममालिक को ये अंदाज़ा नहीं था कि जो रिटेलिएट ईरान इस वक्त कर रहा है ये इतने बड़े पैमाने पर हमले कर सकेगा। तो इस लिहाज से अब क्या सरप्राइजेस मिले हैं और आज मिडल ईस्ट की क्या सूरत हाल है, इससे मुतालिक आपको बताते हैं। तैयारे गिरने वाले और गिराने वालों का मजाक उड़ाने वाले ट्रंप जो हैं उनके अपने तैयारे भी गिर गए हैं, इस पे भी अब तस्दीक हो चुकी है। बात करते हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने एक बड़ा मुतालबा कर दिया है सेनेट के अंदर, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में एहतजाज हुए हैं उसके अंदर जो खौफनाक सूरत हाल बनी आपके साथ शेयर करेंगे। तेल की कीमतें भी बढ़ने जा रही हैं, जबकि इमरान खान साहब के हवाले से भी एक अहम खबर है इसी व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जैसे मैंने कहा कि ईरान इस वक्त एक ज़ख्मी शेर की मानंद है और अगरचे इज़राइल और अमेरिका ने जो मिलकर एक बड़े पैमाने पर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की, जिसमें एक अंदाज़े के मुताबिक 200 से ज़ायद इसमें जो हैं उन्होंने जंगी बम और बारूद वगैरह इस्तेमाल किया है, जेट तैयारे इस्तेमाल किए हैं और इन तैयारों और बमबारी के नतीजे में तकरीबन 131 शहर हैं ईरान के ऐसे जिनके ऊपर इन्होंने हिट किया है। बड़े बड़े अगर वाक़यात की बात की जाए तो ज़ाहिर है सबसे बड़ा जो इनको नुकसान हुआ है वो आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत का है। इसके साथ साथ उनके साथ जो टॉप जर्नैल थे और जो और उनके अहम कैबिनेट के मेंबर थे वो भी शहीद हुए। तो वो तो एक नुकसान हुआ, लेकिन इसके अलावा इन्होंने एक बड़े पैमाने पर जो मिनाब में कार्रवाई की, एक स्कूल को निशाना बनाया। उसमें अभी तक की इत्तलात के मुताबिक अब जाँ बहक होने वाले, शहीद होने वाली बच्चियों की तादाद 180 हो चुकी है। इसी तरह से एक हॉस्पिटल को भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा मुतादिद इमारात हैं जिनके ऊपर बमबारी की जा रही है इसराइल और अमेरिका की तरफ से, और बहुत ही मोहलिक हथियार जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं ये दोनों ममालिक। लेकिन अब उनको जो सूरत हाल पलट कर ख़ुद अपना आप दिखा रही है वो शायद वो अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे। उसकी वजह यह है कि ईरान ने जो उनका नुकसान होना था वो तो सो हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने भरपूर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये तो सबको पता था कि अगर ईरान पे अटैक होगा तो ईरान एक दिफा का अपना हक रखता भी और वो दिफा करेगा भी, लेकिन शायद किसी का अंदाज़ा ये नहीं था कि ईरान जवाबी रद्द-ए-अमल या जवाबी कार्रवाई भी इस हद तक और इतनी बड़े पैमाने पर कर सकता है। क्योंकि ईरान ज़ाहिर है अमेरिका तक पहुंचना, अमेरिका पे जाके उधर हमले करना तो शायद उसके लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन जो उसके अमेरिका के मुख्तलिफ अड्डे थे मुख्तलिफ ममालिक में और ख़ास तौर पे गल्फ़ की मुख्तलिफ ममालिक में, उन्होंने उनको जाके निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पूरा जो गल्फ़ रीजन है आपका वो इसकी लपेट में आ चुका है। अभी आज के जो वाक़यात हैं उसमें कुवैत में मुबैना तौर पर जो सिफारत खाना है, अमरीकी सिफारत खाना, वहाँ पर मिज़ाइल दागे गए हैं, धुआं उठता हुआ वहाँ से देखा गया है। अगरचे पहले ही सारे स्टाफ वगैरह को यहाँ पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी ज़ाहिर है कि ये एक अमेरिका के लिए और ख़ुद कुवैत के लिए भी सरप्राइज़ था कि इस तरह से उनके अंदर भी मुल्क की कार्रवाई हो रही है। इसके साथ साथ जो कुवैत से एक सबसे बड़ी खबर आज आई है वो ये है कि अमेरिका के मुत्तादिद तैयारे जो हैं वो गिर गए हैं या गिरा दिए गए हैं। इनके जो वजारत दिफा है कुवैत की, उनकी तरफ से बाकायदा इस बात की तस्दीक भी हो चुकी है। BBC ने भी इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है, तो अब ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं जिसमें कम से कम 2 तो ऐसी वीडियोस हैं जिसमें पायलट्स को देखा जा सकता है कि उन्होंने गिरते हुए तैयारे से इजेक्ट किया ख़ुद को, तो वो तो महफूज मकाम पर अब उन्हें ले जाया गया, तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है, लेकिन तैयारे उनके गिरे। लेकिन ये बात सिर्फ 1 या 2 तैयारों की नहीं लग रही, क्योंकि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कुवैत की जानिब से वो मुतादिद तैयारे का है। अच्छा, अब सिर्फ बात यहाँ पर नहीं रुकी, क्योंकि ये अब एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है। इसमें बताया जा रहा है कि F-15 तैयारा भी शामिल है और यानी इनके जो ऐसे तैयारे जिनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुरूर करते थे कि हमारे पास इतनी बड़ी सलाहियत, हमारे पास इतना गोला बारूद है, हमारे पास इतने तैयारे हैं, तो वो किस तरह से अब उनके तैयारे निशाना बन रहे हैं। क्योंकि ख़बर ये आ रही है कि कुछ ड्रोन अटैक किए गए हैं ईरान की जानिब से, कुछ मिज़ाइल अटैक किए गए हैं जिसके नतीजे में ये तैयारे गिरे हैं
اور ممکن ہے کہ کچھ طیارے اپنے طور پر بھی کسی خرابی کی وجہ سے بھی گرے ہوں، لیکن بہرحال طیارے تو گرے ہیں، یہ بات تو کنفرم ہے۔ تو اب وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو انڈر پریشر لانے کے لیے بہت بار یہ تانے دے چکے ہیں کہ طیارے گر رہے تھے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے دوران، اور بڑے خوبصورت پلینز گرے، اور وہ پلینز کی تعداد بھی 6 سے بڑھ کر تقریباً 10-11 تک پہنچ چکی ہے۔ تو اب وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے اپنے بھی طیارے جو ہیں وہ گر گئے ہیں، تو ان کے لیے بھی کافی شرمندگی کی بات بن چکی ہے۔ ابھی تک جو نقصانات ہو رہے ہیں اسرائیل میں وہ بھی بہت توقع سے زیادہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اسرائیل نے اس وقت مکمل طور پر پابندی عائد کر دی ہے کہ کسی قسم کے نقصانات جو ہیں ان کو رپورٹ نہ کیا جائے۔ ویڈیوز بنانے پر بھی جو آپ کی گلف کی کنٹریز ہیں انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ ویڈیوز نہ بنائی جائیں جو بھی حملے وغیرہ ہو رہے ہیں، اور جو کوریج ہے مکمل طور پر اسرائیل میں اس کو بھی فی الحال بند کیا گیا ہوا ہے تاکہ جو نقصانات ادھر ہو رہے ہیں ان کو رپورٹ نہ کیا جا سکے۔ لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ وہاں پہ بھی ٹھیک ٹھاک قسم کا نقصان ہوا ہے، اور ایران کی جانب سے ان کی جو متعدد سرکاری عمارات ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے جو یعنی دفاع سے ریلیٹڈ جتنے بھی مقامات ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ ان کی طرف سے تاک تاک کے نشانے لیے جا رہے ہیں، اور کچھ جو فوٹیجز کل تک صرف آئی تھی اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیل میں بڑے پیمانے پر تباہی ہو رہی تھی، ایسے مناظر لگ رہے تھے کہ جیسے کوئی غزہ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ اب جانی نقصان کتنا ہوا ہے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ امریکی فوجی جو ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں ان کارروائیوں کے نتیجے میں۔ اور اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ پینٹاگون نے جو کانگریس کو بریفنگ دی ہے اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ ایران کی جانب سے یو ایس پر حملہ کرنے کا کوئی امکان موجود نہیں تھا، جبکہ انہوں نے یہ کہہ کر یہ بہانہ بنا کر یہ کارروائی ساری ایران کے خلاف شروع کی تھی کہ ہم پری ایمپٹیو میجرز کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ جناب ہمیں اس بات کی رپورٹ مل چکی ہے کہ ایران ہم پر اٹیک کرنے والا ہے، لہٰذا ہم اس سے پہلے اس کو جو ہے اٹیک کر رہے ہیں۔ لیکن اب یہ بات کنفرم ہو گئی، اور خود امریکی جو محکمہ دفاع پینٹاگون ان کی طرف سے یہ کنفرم کر دی گئی ہے کہ ایسے شواہد نہیں مل سکے جس سے یہ تاثر ہو یا یہ ثبوت ملیں کہ ایران جو ہے وہ کوئی حملہ کرنے جا رہا تھا یا اس کی کوئی ایسی پوزیشن تھی۔ یہ جو اب کارروائی ہے یہ آپ بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ بالکل بلا اشتعال کارروائی تھی جو اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ایران کے خلاف کی گئی، اس کی بالکل قطعی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور یہ ایڈونچر جو اب ان کی جانب سے کیا گیا ہے اس کا بھاری نقصان بھی اب ان کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس کا بھاری نقصان ان کو کئی سمتوں میں اٹھانا پڑ رہا ہے، کیونکہ ایک جانب جہاں ان کے اپنے ظاہر ہے کہ مالی نقصانات ہو رہے ہیں، جانی نقصانات ہو رہے ہیں، تو وہیں ٹرمپ جو ہیں وہ خود اپنے ملک کے اندر بھی بری طرح سے غیر مقبول ہو رہے ہیں۔ جو مختلف سرویز کیے جا رہے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکی عوام بھی کوئی اس بات کی حامی نہیں ہے کہ ایران کے اوپر جو ہے یہ اٹیک اسرائیل کے ساتھ مل کر کیا گیا ہے، تو یہ کوئی مناسب عمل نہیں تھا، اور اس نے کافی ٹھیک ٹھاک جو ٹرمپ جو پہلے ہی غیر مقبول ہوتے جا رہے تھے امریکہ میں، ان کی مزید غیر مقبولیت میں اضافہ ہی کیا ہے، کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ تو یہ جو اب پوری ایک ان کی ایکسرسائز تھی، اب اس کو سمیٹنا کیسے اس کے بارے میں بھی یہ لوگ بالکل کلو لیس نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اٹیک کرنا تھا کر لیا، آپ نے آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنانا تھا بنا لیا، لیکن اس کے بعد آپ نے کیا کرنا تھا؟ اگر آپ نے رجیم چینج کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو باقاعدہ بوٹس آن گراؤنڈ کرنے پڑیں گے، مطلب ہے کہ آپ کی فوجیں زمینی طور پر اگر ایران میں داخل ہوں گی تو پھر کوئی آپ ایسی کارروائی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو حالات وہاں پر بن گئے ہیں ایران میں، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی نے شہادت پا کر جو ایک اپنے ملک کو بچایا ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ جو یہاں پر ان کا ایک پلان تھا اس کو ناکام بنایا ہے، ان کی سازش کو ناکام بنایا ہے۔ اب اس کے بعد صورتحال یہ کہ یہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ وہاں پر اپنا کوئی انسٹال کر سکیں بندہ جس کو پہلے سے یہ تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے رضا پہلوی کو، تو اب ان کے لیے وہ ممکن فی الحال دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ آیت اللہ خامنائی کی جو شہادت ہے اس سے ایک تو ظاہری سی بات ہے پوری عوام ڈٹ کے اس پوری رجیم کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اور ان کی حمایت میں آ کے باہر نکل کر انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ تو ادھر اپنے ملک کے جو لوگ ہیں جو اس وقت کی کرنٹ حکومت ہے اسی کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر اب ان کو پسپائی کا سامنا ہے، آگے اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب ہم نے اس جنگ کو بند کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اگر یہاں سے نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے، کیونکہ ہاتھ میں آپ کے کیا ہے؟ ایک یہ کہ آپ نے آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیا، وہ شخص جو کہ آلریڈی 86 برس کا تھا، جو کہ کینسر پیشنٹ تھا، اور جس کو پہلے ہی اگر آپ دیکھا جائے تو آلموسٹ وہ اپنی زندگی پوری جی چکا تھا، تو اس کو ایک آپ نے شہید کر کے کون سا کارنامہ کر لیا؟
بلکہ ان کے بارے میں تو اب بڑی مختلف میں رپورٹس دیکھ رہی ہوں کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ جیسے وہ تو جان بوجھ کر شہادت امبریس کرنا چاہتے تھے، ان کی تو خواہش تھی، ورنہ ان کے لیے ممکن تھا کہ وہ کسی ملک میں پناہ لے لیتے، لیکن انہوں نے زیادہ اپنی حفاظتی انتظامات اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی نہیں کیے تھے، بالکل اس طرح کہ جیسے انہوں نے اس بات کے لیے ذہن بنا لیا تھا کہ انہیں شہید کر دیا جائے۔ وہ خواہش صرف اس حد تک خواہش نہیں تھی کہ بھئی اگر ہم بچاؤ تو کریں گے لیکن اگر ہو گئے تو ہو گئے، بلکہ باقاعدہ ان کو یہ ایک پلاننگ محسوس ہوتی ہے ان کی، کہ جیسے وہ چاہتے تھے، انہیں پتہ تھا جیسے کہ اگر انہیں شہید کر دیا جائے گا تو اس کے بعد جو امریکی عزائم ہے وہ مکمل نہیں ہو سکیں گے خطے میں، اور یہ ہم نے اب ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ امریکہ اور اسرائیل اس وقت اس پوری سچویشن میں کلولیس ہیں، بلکہ جو آپ کی باقی کنٹریز ہیں گلف کی، وہ بھی ایک عجیب و غریب مخمصے کا شکار ہو چکی ہیں، کیونکہ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا شاید کہ ایران جو ہے اس دفعہ انہیں بھی نہیں بخشے گا، اور ان کے ملک کے اندر بھی جو امریکن انڈے ہیں وہاں پر وہ حملے کرے گا۔ تو ان کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں اور بھرپور پیمانے پر کیے گئے ہیں، بحرین میں کیے گئے ہیں، دبئی میں کیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے جب آپ حملہ کرتے ہیں، بے شک آپ اڈے پہ کریں، اس کا میزائل کا ملبہ جو ہے وہ ادھر بھی گرتا ہے، تو آپ کی جو اہم عمارات ہیں وہاں پر بھی نقصان ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ایک جنگ کی فضا بنتی ہے اس سے جو آپ کے باقی معاملات ہیں وہ بالکل رک کے رہ جاتے ہیں۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ دبئی بالکل خالی سڑکوں کا منظر پیش کر رہا ہے، وہاں پر جو آپ کی مارکیٹس ہیں وہ 2-3 دن کے لیے بند کر دی گئی ہیں، ایئرپورٹس ان کے بند کر دیے گئے ہیں، تو سارا جو آپ کا کاروبار زندگی ہے وہ رک چکا ہے، تو آپ کا وہ نقصان تو ہو رہا ہے، جو آپ کا امیج خراب ہو رہا ہے کہ جی آپ بھی اب اتنے پرامن نہیں ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پہ ہو رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو سہولت کاری کی امریکہ کی، اس کے بعد اب اس کا جو خمیازہ ہے وہ آپ کو یہاں پہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اور پورا جو ریجن ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ آج جو سب سے بڑی خبر ایک اور تھی وہ سعودی عرب کے حوالے سے، کیونکہ وہاں پر آئل کی جو سب سے بڑی، جو کہ دنیا کی چند بڑی آئل ریفائنریز ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے ارامکو، وہاں اس کے نزدیک بھی آج ایک میزائل گرنے کی اطلاعات ہے۔ یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ ان میزائلوں کو جو ہے وہ روک لیا گیا ہے یا ان کو تباہ کر دیا گیا، لیکن وہاں کی جو فوٹیجز موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق وہاں پر آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد وہاں پر فی الحال کام بھی روکا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ اگر مارکیٹ میں کسی بھی طرح آئل سپلائی جو ہے وہ کم ہوتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ دنیا کا تو کاروبار ہی رک جاتا ہے، آئل پرائس بھی بہت بڑھ جائیں گی، اور پھر آئل سے چلنے والی جتنی آپ کی انڈسٹری ہے وہ ساری بھی بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی شدید قسم کے آپ اقتصادی بحران کا بھی شکار ہو جائیں گے اگر یہ آئل کا جو معاملہ ہے یہ اسی طرح سے ہوتا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو بھی بند کیا ہے، وہاں سے بھی جو تیل کی سپلائی ہے اس میں بھی ایک ڈسرپشن ہے۔ دوسری طرف جو ان کی یہ جو ریفائنریز ہیں آئل کی، اگر ان کو وہ نشانہ بناتا ہے، وہاں پہ اگر کسی خوف کی وجہ سے بھی وہاں پہ کام بند ہوتا ہے تو تب بھی آپ اندازہ لگائیے کہ کیا صورتحال ہوگی۔ ابھی کی جو خبر ہے اس کے مطابق آلریڈی جو 10% جو پرائس ہے آئل کی، کروڈ آئل کی، وہ اب اس میں اضافہ ہو چکا ہے، اور اب اس کا جو سارا کہہ لیں کہ آپ ایفیکٹ ہے وہ پوری دنیا میں آئے گا، یورپ میں آلریڈی آ رہا ہے، باقی بھی ممالک تک آئے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی آپ ایک ایرانی ملک کو سارے مل کے ماریں گے اور باقی کسی کو فرق نہیں پڑے گا۔ انہوں نے جس اس دفعہ اسٹریٹجی بنائی ہے اس سے پوری دنیا ہی ہل کے رہ گئی ہے، پوری دنیا ہی لرز گئی ہے، کیونکہ کسی کو جانی نقصان ہوگا تو کسی کا امیج خراب ہوگا تو کسی کو معاشی طور پر نقصان ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ پھر اس کو مار رہے ہیں تو وہ باقی سب جو ہیں وہ مزے کر رہے ہیں۔ تو ایسی والی صورتحال دکھائی نہیں دے رہی۔ سعودی عرب کی طرف سے جو ہے وہاں پہ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ جی ہم اس کو روکیں گے، لیکن فی الحال جو معاملات ہیں وہ گڑبڑ ہی دکھائی دے رہے ہیں۔ ادھر پاکستان میں جو احتجاج ہوئے، ظاہر ہے پاکستان تو نیبر ہے، سب سے زیادہ اثر یہاں پہ نظر آتا ہے، تو یہاں پر جو احتجاج ہوئے ہیں ان میں کل تک کی جو اطلاعات تھیں اس میں 22 افراد کے کنفرم ہونے کی، شہید کنفرم ہوئے تھے، اور اس میں جو گارجین اخبار ہے برطانیہ کا اس کی طرف سے بھی 22 افراد کے شہید ہونے کی کنفرم اطلاعات جو تھیں وہ وہاں پہ لکھی گئی ہیں، جبکہ یہاں پر جو خبریں ہیں اس کے مطابق 30 سے زائد افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں مختلف مقامات پر، جن میں 16 یا 18 جو ہیں وہ صرف کراچی میں شہید ہوئے ہیں، گلگت میں بھی 6 افراد، اور اسی طرح اسلام آباد میں اور دیگر کچھ جگہوں پر شہادتیں ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں ٹوٹل بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 30 سے زائد افراد ہیں، 30 کے قریب لگ بھگ افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اب ان جو افراد کو شہید کیا گیا ہے ان کے خون کا حساب کس سے مانگا جائے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اگر جا کے جلاؤ گھراؤ کر رہے تھے اس وجہ سے کیا جا رہا ہے، تو کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو
جان سے مار دیں گے, اسٹریٹ فائر کر دیں گے پروٹیسٹرز کے اوپر. یہ اپنی جگہ ایک بہت عام سوال ہے. اور پھر یہ کہ ایسی نوبت کیوں آئی, کیونکہ بہت سی جگہوں پہ تو یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ پرامن طور پر مظاہرین بیٹھے تھے اور وہاں پر اچانک سے کوئی آیا اور اس نے آ کر جو ہے وہ کوئی فائر کر دیا یا کوئی جلاؤ گھراؤ کرنے کی کوشش کی, جس کے بعد حالات خراب ہوئے اور پھر آگے جو ساری کارروائی ہے وہ ہوئی ہے کہ طاقت کا استعمال کیا گیا ہے. تو یہ بالکل اس طرح کی ایک گیم لگ رہی ہے جو کہ 9 مئی کے حوالے سے پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ جی ہمارا تو پرامن احتجاج تھا لیکن اس کو لوگوں نے آ کے خود جو ہے وہ پرتشدد احتجاج میں بدلا. تو یہ بھی کچھ لوگ کلیم کریں کہ ان احتجاجوں میں بھی ایسا کچھ ہوا ہے. لیکن بہرحال جس طرح بھی ہے یہ تو ایک شدید جانی نقصان ہے کہ 35 یا 30-35 افراد جو ہیں آپ کے ملک کے وہ ان احتجاجوں کی نظر ہو چکے ہیں اور سٹل ابھی یہ احتجاج مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئے. مختلف علاقوں میں یہ سلسلہ جاری ہے. گلگت میں تو پورا کرفیو نافذ ہے, کشمیر میں بھی صورتحال اسی طرح سے کچھ ہے, اور جہاں جہاں پہ بھی خاص طور پر جو شیعہ کمیونٹی کے علاقے ہیں وہاں پر کافی زیادہ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے. اب ان تمام چیزوں کے بعد جو خبریں آ رہی ہیں, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے آج مطالبہ کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اسرائیل اور امریکہ کی بھرپور مذمت کی جائے قومی سطح پر یعنی کہ گورنمنٹ کی سطح پر, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کیا گیا تھا حکومت پاکستان کی طرف سے, یہ نامزدگی بھی ان کی واپس فوری لی جائے. تو یہ ان کا ایک بڑا مطالبہ آفیشلی سامنے آ گیا ہے. اپوزیشن لیڈر ہیں وہ سینٹ میں, لیکن ابھی اس کے اوپر کوئی جواب نہیں آیا حکومت کا. لیکن میرا خیال ہے اب حکومت بیچاری اس کے اوپر اب کیا جواب دے گی. شرمندہ تو ہوتے نہیں ہیں ویسے یہ, لیکن اس وقت ضرور دل میں شرمندہ ہے. بلکہ میں نے آج حامد میر صاحب کا کالم پڑھا, اس میں انہوں نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہوئی تھی کہ وہ مسلم ممالک جن کے جو سربراہ ہیں ان کی تعریفیں ڈونلڈ ٹرمپ کرتے ہیں, وہ ان کے لیے اس طرح کی شرمندگی کا باعث بن چکے کہ اب تو وہ شاید دعا ہی کریں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہماری نہ ہی تعریف کرے. تو بڑی انہوں نے یہ معنی خیز جو طنز ہے وہ کیا, اور آپ کو پتہ ہے وہ کس کی تعریفیں کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ آج کل. تو یہ جی صورتحال ہے. یہاں پر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے یہ ایک بڑا مطالبہ کیا ہے. اب جو ایک اور اہم بات ہے وہ یہ کہ ادھر عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ایک خبر ہے وہ یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کو الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کے لیے اور ان کے ذاتی معالجین کو ان تک رسائی دینے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک درخواست جو ہے وہ الگ سے دائر کر دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ لطیف کھوسا صاحب کی وساطت سے. لیکن اب بات وہی ہے کہ دائر تو کر دی گئی الگ سے درخواست, لیکن آخر اس کا کیا یعنی نتیجہ ہوگا, کیونکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان صاحب کے کیسز ہی سماعت کے لیے مقرر نہیں کرتی ہے. تو اب یہ کیس الگ سے ایک فائل کیا گیا ہے, اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی سماعت کی باری آتی ہے یا نہیں. فی الحال تو سب کی نظریں اس بات پر بھی ہیں کہ جو ان کی اپیلیں لگی ہیں سماعت کے لیے اور اس کی تاریخ 11 مارچ دی گئی ہے, تو کیا اس دن بھی تاریخ پہ بھی سماعت ہو سکے گی یا نہیں. لیکن بہرحال یہ ان کی الگ سے بھی ایک پٹیشن فائل کر دی گئی ہے. یاد رہے کہ کل منگل کا دن ہے, عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہوا کرتا ہے, اور کل کے دن پھر ایک دفعہ بہنیں ملنے کے لیے جائیں گی. بظاہر عمران خان صاحب سے ملاقات کا امکان تو نظر نہیں آتا کسی کا, لیکن ظاہر ہے کہ ایک دفعہ پھر یہ ایشو ریز تو ہوتا ہے. اور یاد رہے کہ عمران خان صاحب کا جو آخری آئی ٹریٹمنٹ ہوا تھا اس کے بعد سے ابھی تک کسی ان کے فیملی ممبر کی ان سے ملاقات نہیں ہو سکی جس سے کچھ واضح طور پر پتہ ہو سکے کہ ان کو کیسا فیل ہو رہا ہے, یا ان کی آنکھ میں کوئی بہتری آئی ہے یا نہیں, یا اس کے بعد جو ان کی پوسٹ کیئر تھی وہ صحیح طور پر ہوئی ہے یا نہیں. اس وقت انہوں نے جو شکایت کی تھی کہ ان کی بلڈ رپورٹس وغیرہ ان کے ساتھ شیئر نہیں کی گئیں, تو سٹل کیا ایسی ہی صورتحال ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے. تو یہ تمام چیزیں بالکل ابھی ایمبیگوس ہیں. اب یہ درخواست دائر کی گئی, اگر یہ درخواست پہ سنوائی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے متعلق کوئی لیٹسٹ رپورٹ جو ہے وہ سامنے عدالت کے آ سکے, لیکن یہ سنوائی ہوگی تو پھر آگے بات بنے گی. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس ڈوگر کی سماعت جو ہے وہ اتنی آسانی سے ہوتی نہیں ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.